वो उन्होंने जब उन्होंने अपने इस्लाम कबूल किया तो उनकी ज़िंदगी कितनी परेशानी वाली हो गई। क्या-क्या हुआ उनके साथ, उनके जो घर वाले थे वो दुश्मन हो गए, दोस्त साथ छोड़ गए, बिज़नेसमैन ने काम काम साथ करना बंद कर दिया, उनको मारा जा रहा है, उनको पागल कहा जा रहा है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, उनको गालियाँ दी जा रही हैं, उनको थूका जा रहा है। ये क्यों हुआ उनके साथ? ये सुकून आया उनकी ज़िंदगी में? ये उनके साथ क्यों हुआ? इस्लाम कबूल करने की वज़ह से। ठीक है? तो लगता है हमें ऐसा महसूस होता है इस्लाम इसकी ज़िंदगी जो है ना वो इतनी आसान नहीं बना रही। बल्कि ये नतीजा है जो हल्के ईमान वाले लोग हैं, हल्के दिल वाले लोग हैं, कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को फिर समझ नहीं पाएँगे। वो तो ये कहेंगे कि इस्लाम आते ही हमारी ज़िंदगी मुश्किलों का शिकार हो गई, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा अल्लाह है। तो अगर आपको ये बात वाक़ई में समझ आ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, तो आपको ये सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा कि इय्याका नअबुदु, यानी ये जो फैसला आपने करना है ना कि इय्याका नअबुदु मतलब मैं अल्लाह ताला मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। तेरी इबादत का मतलब ये नहीं कि मैं नमाज़ रोज़ा बल्कि नमाज़ रोज़ा या चंद अज़कार पढ़ लूँ, बल्कि इबादत का मतलब है कि मेरी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा आज से लेकर आखिरी दम तक, आखिरी साँस तक वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इय्याका नअबुदु। ठीक है? इबादत से मतलब ये नहीं लेना कि हम अल्लाह के आगे खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए, कुछ अज़कार पढ़ लिए, कुछ रोज़े रख लिए और दूसरी इबादत। तो नअबुदु का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो आपने मकसद दिया है ना हमें, जो टारगेट दिया है लाइफ़ का, वो हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुज़ारेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इय्याका नअबुदु। ठीक है? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो इय्याका नअबुदु हमें के मीनिंग क्या है, तो आप ये जो फैसला आपने करना है ना, ये बहुत मुश्किल फैसला है क्योंकि इसके साथ आपको ज़हन में आना चाहिए कि जब मैं इय्याका नअबुदु कहूँगी, असल मानों में, पिछली ज़िंदगी की तरह नहीं बल्कि अब जो मैं समझ रही हूँ इसके मीनिंग उसके हिसाब से, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा, इस चीज़ को साथ लेना पड़ेगा कि उसके साथ आपकी बहुत सारी मुश्किलात भी आएँगी, ठीक है? तो अब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है? अपने अपने दिल से, अपने उस नियत से जैसा अल्लाह चाहता है, जैसा हम समझ रहे हैं कि होना चाहिए था इय्याका नअबुदु, वैसा हमने अपनी खुद मुख्तारी से एक्सेप्ट कर लिया। मैंने मान लिया कि हाँ, अल्लाह ताला मैं आपकी बंदी बनूँगी, मैं आपकी इबादत करूँगी, ठीक है? मैं आपके हिसाब से ही दुनिया गुज़ारूँगी। ये मैं अपनी मर्ज़ी से सोच समझ के फैसला कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुसलमान पैदा हुई थी या जैसे पहले करती आ रही थी। नहीं, आज मैंने फैसला किया है कि मैं आप कि जो जिस तरह से आप चाहते हैं ना वैसे ही ज़िंदगी गुज़ारूँगी। तो उसके साथ क्या होगा कि मुश्किलात आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, तो जब ये परेशानियाँ आएँगी, तो मुझे फिर वहाँ बहुत से लोग साथ छोड़ जाएँगे, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, बहुत सारी इज़्ज़त के सौदे भी हो रहे होंगे, ठीक है? लोग बुरा-भला भी कह रहे होंगे, जैसे पीछे मिसाल दी, सहाबा-ए-किराम को सहना पड़ा। तो फिर हमें किसकी सपो बंदों की सपोर्ट हो सकता है बंद हो जाए, तो फिर क्या किसकी सपोर्ट चाहिए होगी आपको? किसकी मदद चाहिए होगी? किसकी मदद चाहिए होगी आपको? कौन रह जाएगा फिर? घरवाले साथ नहीं दे रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो उसके बाद बिज़नेस वाले वो जो मेरा बिज़नेस पार्टनर था वो कह रहा था कि नहीं इसमें थोड़ा-सा रिश्वत से काम चलाएँगे, कुछ हेरा-फेरी भी करेंगे, आप नहीं कर रहे, तो वो छोड़ गए आपका साथ। घरवाले कह रहे हैं क्या तुम हर वक़्त अबाया पहने रहती हो? क्या तुम बन के रह गई हो? क्या तुम हर वक़्त कुरान के पीछे पड़ी रहती हो? फिर ज़िंदगी पहले वाली की पहले की तरह क्यों नहीं रहती? ठीक है, तो घरवाले भी आपको टॉन्ट कर रहे हैं। आपके दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के ग़ीबतें नहीं कर रही, उनकी आप बुराइयाँ बता रही हैं, उनको समझा रही हैं, ये करो, ये नहीं करो, तो वो भी कहेंगे इससे जान छुड़ाओ। होता है ना ऐसा, होगा भी और होता भी है। तो फिर किसकी सपोर्ट चाहिए होगी आपको? जी, बिल्कुल, किसकी चाहिए होगी? अल्लाह ताला की, ठीक है? अल्लाह ताला ही की वो ज़ात होगी कि जो आपको उस वक़्त सपोर्ट देंगे। तो इसलिए आपको समझ आया कि इय्याका नस्तईन का वर्ड क्यों आया है। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह मैं तेरी बंदी बनने के लिए तैयार हो गई हूँ। इय्याका नस्तईन, दोबारा इय्याका नस्तईन आ रहा है, तो फिर मुझे आपकी ही मदद चाहिए, ठीक है? हम जो लेते हैं ना कि इय्याका नअबुदु, इय्याका नस्तईन, वैसे पहले मैं खुद भी ऐसे ही सोचती थी बहुत साल पहले कि जब कोई चीज़ गुम गई है, नहीं मिली तो इय्याका नअबुदु, इय्याका नस्तईन पढ़ लो। इम्तिहान में पास हो जाओ, इय्याका नअबुदु, इय्याका नस्तईन पढ़ लो। कि अल्लाह की मदद माँग रही हूँ, मैं तो अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, नमाज़ 2 नफ़िल नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह ताला मुझे इम्तिहान में पास कर दे। यही कॉन्सेप्ट था ना, बट द कॉन्सेप्ट इज़ कि आज मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला हमसे ये नहीं कह रहे कि तुम दुनिया की ख्वाहिशें माँगो और फिर मुझसे मदद माँगो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ये दुआ माँगो कि अल्लाह ताला मैं आपकी बंदी बन रही हूँ, ठीक है? और आज के बाद इस बंदी बनने के लिए, आपकी इबादत करने के लिए, आपको अपना माबूद बनाने के बाद जो मुझे मुश्किलात आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, तकलीफ़ें आएँगी, उसमें कौन मेरा मदद साथ देंगे? आप ही मेरा साथ देंगे, ठीक है? ये मतलब है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का। तो अब समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत कि इय्याका नअबुदु के साथ इय्याका नस्तईन क्यों आता है।
کیونکہ اب صرف وہی ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں آپس میں اسی لیے آپس میں جڑی ہوئی رکھی ہیں، ساتھ ساتھ رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو ہم پھر اس دعوے کی طرف واپس آتے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، یعنی جو مسلمان ہونے کا جو سفر ہے نا، اس کا جو خلاصہ، اس سفر کا جو خلاصہ ہے وہ ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہوں گے۔ اب آپ جب کھڑی ہوں گے نا نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ یہ سوچ کے اس خلاصے کو، اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تناؤ، میں تیری بندی ہوں، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں تیری غلام بن کے، ٹھیک ہے؟ اس نماز میں سجدہ کر رہی ہوں تیرے آگے، میں رکوع کر رہی ہوں تیرے آگے، کیونکہ میں تیری بندی بننا چاہتی ہوں اور بننے کی کوشش کر رہی ہوں، تو میری مدد فرمائیے، ٹھیک ہے؟ تو اب اپنے اس کانسیپٹ کے ساتھ ہی اس نماز جو بھی پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، ٹائم جو ہے وہ 10 ہو گیا ہے، میں چاہ رہی تھی کہ میں کلوز کر دوں، مگر ابھی ہمارا کچھ باقی ہے، تو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کلوز کر دوں، اگلی کلاس میں کنٹینیو کر لوں، یا پھر تھوڑا سا لے جاؤ آپ اس کو؟ بتائیے گا تاکہ میں پھر آپ کا ٹائم از ویری پریشیس، ویسے بھی ویکینڈ ہے۔ جب تک آپ بتا رہے ہیں میں اتنی دیر میں سے آگے تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں۔ چلے، ہم جب بھی نماز پڑھیں گے تو ہم اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں گے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ بات ہماری شروع ہوئی تھی کہاں سے؟ ٹھیک ہے، رب سے شروع ہوئی تھی ہماری بات، روز جزا سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اور اللہ کے رحمان الرحیم ہونے سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ عبادت ہم نے اس لیے قبول کی ہے، اور ہم نے خود اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، ٹھیک ہے، حلف لیتے ہوئے، اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ عبادت قبول کی ہے، تو ہمیں یہ اعتراف بھی کرنا پڑے گا اس عبادت کی قبولیت کے ساتھ کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس سفر کی جو مشکلات ہیں اس میں آپ ہمارے مددگار ہوں گے، اور کیا اللہ تعالیٰ مددگار ہوں گے؟ پھر جو بندہ اس جذبے کے ساتھ آئے گا، اس نیت کے ساتھ آئے گا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوں گے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں گے اللہ تعالیٰ چیک کرنے کے لیے کہ خالی دعویٰ ہی تھا، زبانی زبانی کہا تھا، یا واقعی دل سے کہا تھا۔ اچھا، نستعین کا مطلب میں آپ کو بتانا بھول گئی، اس کا نستعین کا جو مطلب ہے نا، وہ اس کا مطلب وہ بتایا تھا میں نے آپ کو، شاید یہ سچ نہیں بتایا، کہ اس کا مطلب ہے اعانت سے نکلا ہے۔ اعانت ہے مدد کرنا، کوشش کرنا، پھر مدد کرنا، پھر کوشش کرنا۔ اچھا، اب جو ہم نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بندے بن رہی، میں آپ کی بندی بن رہی ہوں، اور میں اس مشکلات کے لیے تیار ہوں، تو اس کی کیا یہ واقعی بات ایسی ہی ہے، یا کیا پتہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں نیت کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی بہاریں لے آئے، مجھے کوئی مشکل ہی نہ ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ہی لے کر آئے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری مثالوں کو دیکھنا ہوگا زندگی میں۔ سب سے پہلے تو ہم صحابہ کرام کی مثالیں دیکھتے ہیں، نبی کریم کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر انبیاء علیہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ پرائرٹی میں تو وہی ہوتی ہے نا ہماری۔ تو اچھا، ہمارے اس وقت 10 ہو رہے ہیں، میں انشاءاللہ 10:20 تک ختم کر دوں گی، پھر جتنا بھی ہوگا۔ تو اب ایک مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ عصا پھینکتے تھے جو سانپ بن جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ایسا کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بندگی کا، اپنے عبدگی کا اللہ تعالیٰ کے اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی ہی عبادت کروں گا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نبی چن لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں تم اپنا عصا پھینک دو، اور وہ عصا جو تھا وہ سانپ بنتا، اور فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو کھا جاتا۔ تو سب لوگ امتحان اسلام لے آتے، جو باقی بچ جاتے وہ دیکھ لیتے، وہ ڈر کر لے آتے، یا اس کو سچ مان کے لے آتے، اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ کیا ایسا ہوا؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ کیا ہوا پھر کہ پہلے ان کی انتہائی کوششیں، انتہائی ان کو رگڑا لگا، اتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، کتنی انہوں نے مشکلیں اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور کتنی ذلت بھی اٹھائی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی، اور پھر کیا ہوا؟ فرعون اور اس کا پورا قافلہ ڈوب گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے دن ہی یا پہلے مہینے یا پہلے سال ہی اس کو کہتے کہ تم اپنا عصا پھینکو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ اللہ سے دعا کرتے ہو، کہتے کہ چلو بھائی اللہ تعالیٰ میں آپ کا نبی ہوں، تو مانیں گے نہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، چلے اپنا عصا پھینکتا ہوں، اس کی جو عصا بیٹھے گا یہ کھا جائے ان کو، اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب صحابہ ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں، اس میں بدر کا جو واقعہ ہوا تھا، تو بدر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ فرشتوں کی مدد آئی تھی۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ابھی صحابہ پہنچے بھی نہ ہوتے، ابھی وہ نکل ہی رہے ہوتے، فرشتے وہاں پہنچ جاتے، جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھیجے تھے تو اللہ تعالیٰ پہلے بھیج دیتے، اور فرشتے ہی ان سے لڑ لیتے صحابہ کے آنے سے پہلے پہلے،
ऐसा हो सकता था ना, लेकिन हम इस किस्से में क्या सुनते आए हैं कि 313 मुसलमान थे, थोड़ी-सी तलवारें थी, चंद घोड़े थे। लड़ते रहे, कितने सहाबा शहीद हुए, कितने ज़ख्म आए उनको, उसके बाद जाके उनको फ़तह नसीब हुई। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो फरिश्ते आते और लड़ लेते और हमारे जो साहबा हैं वो महफूज़ रहते। नहीं ऐसा हुआ, ठीक है? लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि इय्याका नअबुदु, मैं तेरा बंदा बनूँगा, मैं तेरी इबादत करूँगा। ये वो बंदे थे, तो तैयार थे कि हमारी जानें भी जाएँगी, हमें ज़ख्म भी आएँगे, हमें ज़िल्लत भी होगी। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने सारे वाक़यात जो कुरान में बताए ना, बढ़ते जाएँगे आगे। आपने इस चीज़ को अभी से ज़हन में रखना है और रिलेट करने के लिए जब हम सब पढ़ रहे होंगे ये वाक़यात सारे, अम्बिया के वाक़यात पढ़ रहे होंगे, हम जब पढ़ रहे होंगे सहाबा किराम के वाक़यात, नबी के वाक़यात, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात के क्या था कि इय्याका नअबुदु का वर्ड आपके ज़हन में बार-बार होना चाहिए, मैं बार-बार रिपीट करूँगी। रेफ़रेंस के लिए रिपीट करूँगी कि हमने ये अहद किया ना, आज हम अहद करके उठेंगे कि इय्याका नअबुदु, कि अल्लाह ताला मैं तेरी इबादत करूँगी। तो इबादत करूँगी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम आगे वाक़यात पढ़ोगे तो तुम इय्याका नअबुदु कहते हो, तो फिर तुम तैयार रहो इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? लेकिन ये भी याद रखें ये सब चीज़ें क्या हैं, आर्ज़ी होंगी, थोड़े अरसे के लिए होंगी, कुछ सालों के लिए होंगी, उसके बाद क्या होगा? वो भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रूटीन तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला पहले हमारी यानी इंसान की भरपूर कोशिश देखते हैं, ठीक है? और फिर अल्लाह की मदद आती है। तो जब हम आपकी इबादत करेंगे ना अल्लाह ताला और दूसरों अपने ईमान को रिवाइव करेंगे, ठीक है? रिफ्रेश करेंगे, उसको बढ़ाएँगे और दूसरों के लिए भी इसी कोशिश करेंगे। जैसे मुश्किलात आएँगी हम आपकी मदद माँगते हैं और आपकी जो मदद है ना, वो हमें पूरा यकीन है कि फिर ज़रूर आएगी। इस पे भी यकीन रखना है आपने कि उसकी मदद भी इंशाअल्लाह ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आएगी। आजकल जो अच्छा जो मदद माँगने माँगने का तरीका है ना, उसका भी थोड़ी-सी मैं थोड़ा डिस्कशन कर लूँ। ये हम अपने आप से रिलेट कर लें कि हम कैसे मदद माँग रहे होते हैं और हमारा मदद माँगने का रवैया क्या है अपने आप को लेके, ठीक है? तो आजकल हम मदद माँगते हैं, क्या होता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएँ नहीं सुन रहे, अल्लाह की मदद ही नहीं आ रही है। हम क्या कर सकते हैं? हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और अल्लाह की मदद का इंतज़ार करने लगते हैं, ठीक है? एक छोटा-सा वाक़या है कि एक सैलाब आया और सब लोग उसमें से निकलने बचने की कोशिश कर रहे थे। एक साहब कहने लगे कि नहीं मुझे तो अल्लाह की मदद आएगी तो ही मैं निकलूँगा। मुझे पता है पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मदद करेगा, मुझे सैलाब से बचाएगा। ठीक है, सब लोग भागने लगे, लोगों ने कहा कि चलो, चलो हम सब निकल रहे हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। कहने लगा नहीं, नहीं मुझे तो अल्लाह ताला बचाएँगे। मैं अल्लाह ताला की मदद आएगी मुझे। सब निकल गए, पानी जो था बढ़ता जा रहा था, फिर एक शख्स आया कश्ती लेकर कि आ जाओ, अभी भी टाइम है, पानी और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तुम मेरे साथ चलो। कहने लगा नहीं मैं तो मुझे तो मेरा रब मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे अल्लाह की मदद आएगी। फिर ऊपर पानी और भर गया, वो छत के ऊपर चढ़ गया, पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और फिर वहाँ पानी वहाँ आने लगा तो हेलीकॉप्टर आया, उसने कहा कि चलो सीढ़ी पे चढ़ जाओ, तुम हमारे साथ वापस हम तुम्हें लेने आए हैं, मदद करने आए हैं। उसने कहा नहीं मेरी मदद तो अल्लाह करेगा, ठीक है? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो यहाँ तक कि पानी सर से गुज़र गया, वो डूब गया, वो मर गया, उसने शोर मचाया, फरिश्तों से कहा कि मुझे तो अल्लाह की मदद का इंतज़ार था, अल्लाह ताला ने मेरी मदद नहीं की। तो फरिश्तों ने क्या बोला कि अल्लाह ताला ने ये जो कश्ती भेजी थी, ये लोगों को भेजा था, तुम्हारे पास ये हेलीकॉप्टर भेजा था, ये अल्लाह की मदद ही थी, ठीक है? ये अल्लाह ताला की ही मदद थी जो तुम्हारे पास ये लोग बार-बार आ रहे थे। लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि अल्लाह ताला खुद आएँगे या फरिश्ते आएँगे तुम्हारी मदद के लिए? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने नबियों जो एतराज़ करते थे ना कुफ़ारे मक्का के ये कैसे नबी हैं जो इंसानों की तरह चलते फिरते हैं, इन सब कोई फरिश्ते क्यों नहीं हो गए ये? कोई मौजज़े क्यों नहीं दिखा रहे ये? कुछ एक्सेप्शन क्यों नहीं दिखाते? तो उस वक़्त अल्लाह ने उनके लिए फरिश्ते नहीं भेजे मदद के लिए ना, इस तरह से ज़ाहिर ज़ाहिर नहीं भेजे। तो अल्लाह ताला की मदद जो होती है वो दुनियावी रिसोर्सेज़ के ज़रिए ही आ रही होती है, ठीक है? दुनियावी वसाइल के ज़रिए ही आ रही होती है। तो अभी हम क्या सोच रहे होते हैं कि नहीं अल्लाह की मदद जब तक नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हमारे मुसलमानों का भी यही हाल हो गया है। अभी जब मैं देखती हूँ अपने मुल्क के हुक्मरानों को तो हमारे साथ गवर्नमेंट से क्या कर रही होती हैं कि जी एड ले लो, हमारे पास हमारे हालात तो खराब हैं, तो आप आईएमएफ से मदद ले लो, यूएन से मदद ले लो, यूनाइटेड नेशन से मदद ले लो या फिर आप अमेरिका से ज़्यादा मदद ले रहे होते हैं, ठीक है? और फिर क्या कहती है कि बहुत से लोग भी होते हैं कि वो ज़ाहिर से कि कुछ एफर्ट करें ज़िंदगी में, वो लोगों फिर दूसरों को ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं। जी, मदद ली जा रही है कि हम इससे ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, करते-कराते कुछ नहीं है। गवर्नमेंट है तरक्याती कामों के लिए फंड्स ले रही है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएँगे। मगर मुझे बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ, आज इतनी ज़िंदगी गुज़र गई है, आज तक हमारा पाकिस्तान कदमों पे खड़ा नहीं हो सका, मदद ले लेके, क्योंकि उन्होंने खुद से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश नहीं की, अपनी मदद आप करने की कोशिश नहीं की, ठीक है? वो बस वो मदद वो ये क्या कह रहे होते हैं कि जी मदद आएगी, इस वही वही वाली मदद है, जो हम भी कह रहे होते हैं कि अल्लाह की मदद आएगी, तो हम ये काम कर लेते, ठीक है? हम अल्लाह की मदद ही नहीं आई, अल्लाह की तरफ से ऐसे होना था, अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था, ये मामला तो ऐसे ही होना था।
خواتین سے پوچھو تو رونا، حالات کتنے مشکل ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد ہی نہیں آ رही۔ تو پوچھے آپ نے کیا کیا ہے اس اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے؟ تو بولیں گی کہ جی میں نے بہت دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، بہت دعا کی تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں تو روزے بھی رکھے تھے، مدد بھی مانگی تھی، مگر اللہ کی مدد مجھے نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تو میں تہجد بھی پڑھتی ہوں مگر میرے تو مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ خود کچھ نہیں کرنا، صرف مدد مانگنی ہے۔ مدد کیسے مانگنی ہے کہ وہ غیبی مدد آ جائے، کسی انسان دوسرے انسان کی مدد آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل مخالفت ہے یہ اس بات کی ایاک نعبدو کی اور ایاک نستعین کی۔ ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر، ایاک نستعین جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہماری مدد آئے گی یا کوئی ہماری مدد کرے گا، یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بالکل خلاف جا رہی ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو ایاک نعبدو ایاک نستعین کی بالکل اپوزٹ یہ چیز ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اگر عمدو کا مطلب کہ آپ کہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو میری اللہ تعالیٰ کی مدد، 2 نفل پڑھ کے میں نے یہ دعا مانگی تو مدد اتر آئے اللہ کی، آ جاتی ہے اللہ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بیسیکلی اس کا مطلب یہ اس کانسیپٹ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی مدد ہے نا وہ جیسے دوسرے مذاہب ہے اور ہمارا مذہب ہے، میں تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ دوسرے مذاہب ہے نا ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ چرچ جائیں گے، آپ مندر جائیں گے، جو ہندو ہیں جو عیسائی ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ ڈونیشنز دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ اپنے خداوند سے اپنے بھگوان سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے یہ خواہشیں پوری ہو جائیں، وہ اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ صرف ان کے ہاتھ صرف یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے دوسرے مذاہب میں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں ابدیت پر اور عبادت کو پہلے رکھا گیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وہی کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ میں پہلے عبادت کروں گی، اللہ کی بندی بنوں گی اور پھر اللہ سے مدد مانگوں گی۔ ٹھیک ہے، اور بندی بننے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں ضروری ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مالک مانیں۔ جو ہم نے پچھلی ساری چیزیں پڑھی ہیں نا ابھی کہ ابدیت اور عبادت کو پہلے رکھا گیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جائیں چرچ میں اور کہیں کہ چلو آج میں نے ایک بھیڑ چڑھا دی ہے، آج ناریل توڑ دیے جا کے مندر کے آگے، تو میں دعا مانگوں گی تو آج گھر جاؤں گی تو میری دعا قبول ہوئی ہوگی۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں ابدیت کو، عبادت کو پہلے رکھا گیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے، بہت بڑا عظیم فرق ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ مذہب کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں دعا مانگنا، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ دعا مانگنا کوئی ایسا ہے، اللہ سے دعا مانگنا بہت افضل ہے، اور ہمیں دعا مانگتے بھی ہیں، اللہ سے دعا مانگنی بھی چاہیے، لیکن وہی کانسیپٹ کہ پہلے اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ آپ جس چیز کی دعا مانگ رہے ہو نا اللہ تعالیٰ سے، اس کی پہلے پوری کوشش کرو اور اللہ کے پورے بندے بن جاؤ، اطاعت کرنے والے۔ اس کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ کا حق ہے کہ آپ دعا مانگو۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ دعا مانگو گے نا تو آپ کی کوشش اور دعا بھی جو ہے وہ کہو گے اللہ مجھے گھر دے دے، گاڑی دے دے، اولاد دے دے، شادی، پیسہ، نوکری، تو آپ صرف یہی چیزیں مانگتے رہو گے؟ کیا یہ دعا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے آپ؟ کیا ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین مسلمان، ایک اللہ کا بندہ بننے والا مسلمان کیا یہی چیزیں مانگ رہا ہوگا؟ نہیں، بلکہ ہم پہلے کیا مانیں گے؟ اپنے ایمان کی، اپنی عبادت کی، اپنے گناہوں سے بچنے کی دعا مانگیں گے پہلے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں گے۔ اس کے بعد شاید دنیا کی چیزیں بھی مانگ لیں گے، وہ بھی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعا جو اصل دعا مانگنا ہے نا، دعا کا جو مغز ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ کہ اللہ کا بندی بن جاؤں، اللہ کی محبت مل جائے، گناہوں سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے، ایمان کی طاقت مل جائے مجھے۔ تو اور جب وہ کوئی انسان، آپ کو سوچے، اچھا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب کوئی انسان اللہ سے اس کی محبت مانگ رہا ہے، اللہ سے ایمان مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا نہیں لگتا آپ کو کہ دنیا کی چیزیں ویسے ہی پیچھے چل جائیں گی، کم ہو جائیں گی؟ پھر اسے بہت زیادہ گھروں کی، بہت زیادہ گاڑیوں کی، بہت زیادہ اولاد کی، بہت زیادہ پیسے کی ضرورت رہ جائے گی کیا اس کو؟ ایک بہت متقی شخص آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی میں، یا واقعات پڑھے ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ دنیا دار تھے، بہت زیادہ دنیا کی طرف تھی ان کو، تو یہ ایسا پھر خود بخود آہستہ آہستہ دنیا کی طلب آپ کے دل میں کم ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کہ نعبدو و ایاک نستعین میں ایکسپلین کر رہی ہوں آپ کو۔ اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن سمجھ میں آ گئی نا، سمجھیں آپ نے سورہ فاتحہ کا حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کا، پڑھنے کا۔ اور سورہ فاتحہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ہر نماز میں، ایک دن میں ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کتنی رکعت ہے، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں امپورٹنٹ کہا ہے۔ ہماری نماز نہیں ہوتی اگر ہماری سورہ فاتحہ اس میں ہم نہیں پڑھتے، تو اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس امپورٹنٹ سورے میں اگر ہم ایاک نعبدو و ایاک نستعین کو سمجھ گئے نا، تو سمجھیں آپ نے بس حق ادا کر دیا اپنے بندہ ہونے کا۔ آپ کو پھر زندگی کی ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی، سارے کانسیپٹ کلیئر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب 21 ہو گئی ہیں، چلیے میں صرف چند لائنیں رہ گئی ہیں وہ ختم کرتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر دیتی ہوں تھوڑا شارٹ کر کے۔ جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ جب انسان جو ہے جب اللہ کی محبت مانگے گا نا، تو وہ پھر دنیا کی چیزیں اس کی خود بخود طلب کم ہوتی جائے گی۔
اس کی مثال آپ کو میں ایسے دینا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سوچیں لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہیں۔ اب آپ راستے میں جا رہی ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد پہنچنا ہے، آپ کا ٹارگیٹ، آپ کی منزل جو ہے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ راستے میں آپ فیول بھی ڈلوائیں گے، آپ کھانا بھی کھائیں گے، آپ واش روم بھی جائیں گے، کہیں ہو کے ریسٹ ایریا آئے گا تو وہاں سو بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کام آپ کریں گے۔ تو یہ سارے کام کیا آپ کا مقصد تھے؟ کہ ان کاموں کے لیے آپ گھر سے نکلے تھے؟ یہ سوچ کے نکلے تھے کہ میں وہاں کھانا کھاؤں گا، میں وہاں ریسٹ روم جاؤں گا، میں وہاں پہ فیول ڈلواؤں گا؟ نہیں، لیکن یہ پارٹ آف ٹریول تھے آپ کے، ٹھیک ہے؟ یہ مسٹ تھے، مسٹ پارٹ تھے، پارٹ آف ٹریول تھے، لیکن آپ کا مقصد نہیں تھی یہ چیزیں ساری، ٹھیک ہے؟ نہیں تھے نا آپ کے مقصد یہ، مقصد آپ کو کیا تھا؟ اسلام آباد جانا، ٹھیک ہے؟ تو آج کل ہمارے یہاں لوگوں کو کیا مقصد دکھایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ مقصد نہیں دکھایا جاتا کہ تمہارا جو ٹارگیٹ ہے وہ اللہ کا بندہ بننا ہے، کیونکہ وہ روز جزا کی اللہ نے بات کی نا ابھی سیکنڈ آیت میں، تھرڈ آیت میں، کہ روز جزا کا مالک ہے، تو روز جزا جو ہے نا وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، اس دن کامیاب ہونا ہمارا ٹارگیٹ ہے، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پڑھائیاں بھی کرنی ہے، نوکریاں بھی کرنی ہے، بچے بھی، شادیاں بھی کرنی ہے، بچے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہوگی، دنیا کا ہر کام ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد نہیں رکھا۔ مقصد کیا ہے؟ اس دن کامیاب ہونا، وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں روز جزا کا مالک ہوں، اس روز جزا کو کامیاب ہونا ہی ہمارا مقصد ہے۔ تو لیکن ہمیں آج ہمارے لوگوں کو، ہمارے عوام کو، ہمارے جنریشنز کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ کھا لو، پی لو، اچھے کپڑے پہن لو، شادیاں کر لو، گھوم پھر لو، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھا لو، اچھے سے گھر اور خوبصورت گھر بنا لو، تھوڑا اور بڑا گھر بنا لو، ٹھیک ہے؟ یہی کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، یہی کرتے کرتے مر جاؤ۔ تو کیا یہ وہی نہیں ہے جو ہم اسلام آباد جا رہے تھے اور ہم نے یہ کھانا تھا، پینا تھا، ہمیں سب کچھ سارے کام کرنے تھے، لیکن ہمارا ٹارگیٹ تو نہیں تھے؟ ہمارا ٹارگیٹ کیا تھا؟ اسلام آباد پہنچنا تھا۔ ہمارا ٹارگیٹ تھا روز جزا کے دن کو پانا، جنت کو پانا، دوزخ سے بچنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو دنیا کے ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارے پارٹ آف ٹریول ہیں، لیکن ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ آخرت کے ایک سفر پہ ہیں، سمجھے؟ اب یہ سفر جو ہے اسلام آباد کا نہیں ہے، آخرت کا سفر ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اللہ سے مدد مانگی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ایاک نعبد ہم نے کہا ہے نا وہ ہماری کمٹمنٹ ہے، ایاک نعبد ہماری کمٹمنٹ ہے، اس کے جواب میں ایاک نستعین جو ہماری اللہ سے ایک ڈیمانڈ ہے، ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تعالیٰ میں آپ کی بندی بننے جا رہی ہوں، میری کمٹمنٹ ہے آپ سے، میں آپ کی ہی بندی بنوں گی، آپ کا ہی کہنا مانوں گی، ایمان پر رہوں گی، گناہوں سے بچوں گی۔ تو آپ کیا کریں گے میرے ساتھ کہ مجھے آپ کی اعانت چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سفر میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اگر ایک بار آپ کو اپنا مقصد پتہ چل گیا نا، ایک بار آپ نے مقصد سمجھ لیا دل سے اور صحیح معنوں میں، اور اس کو دل میں بٹھا لیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ایسا ہوگا کہ آپ یہ مانگیں کہ مجھے جو ہے وہ دنیا کی چیزیں بہت بہت زیادہ مل جائیں، دنیا آخر جائے بھاڑ میں، جو ہوگا دیکھا جائے گا یوم جزا کے دن؟ آپ کبھی سوچیں گے ایسا؟ آپ پھر کوئی بھی مشکل آئے گی نا، آپ کہیں گے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہے گا میرے رب کی مرضی ہے، میں دعا مانگتی رہوں گی، لیکن نہیں ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میری شادی نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا مانگتی رہوں گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہو رہی، میرے رب کی مرضی، میرا رب ہے، وہ اس کی اتھارٹی ہے، وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے، میں جانتی ہوں اس کی کچھ رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، کچھ رحمتیں ظاہر ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی اس کی رحمت آج، لیکن مجھے بتائے گا سورہ کہف والے واقعے کی طرح ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، بتا دیں گے، تو پھر آپ اس رحمت سے آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہوگا میری اس تکلیف میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہوگی، اس کمی میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہوگی، اور ایاک نستعین میں بھی آپ کا جو مدد مانگیں گے نا، وہ کس کام کے لیے مانگیں گے؟ پھر آپ کی دعا یہ نہیں رہ جائے گی کہ مجھے دنیا کی یہ چیزیں مل جائیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مدد ہے نا وہ مجھے آپ کی بندی بننے کے لیے چاہیے، آپ کا ساتھ ملنے کے لیے چاہیے، آپ میرے دوست بن جائیں، مجھے یہ مدد چاہیے، اس کے لیے مدد چاہیے، میرا ایمان جو ہے وہ بہترین کامل ایمان ہو جائے، اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بس اللہ تعالیٰ، اور جو دو بار یہ آخری پوائنٹ ہے کہ جو دو بار اس میں ایاک کا آیا ہے، اس کی جو گرامیٹیکلی آپ کو ایکسپلینیشن میں پڑھ رہی تھی اس میں لکھا تھا کہ اگر ایک دفعہ ایاک کا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی مدد مانگتی ہوں اور آپ کی عبادت کرتی ہوں اور مدد مانگتی ہوں، ایسا نہیں آیا، ایسا آیا ہے کہ میں آپ کی مدد مانگتی ہوں، آپ کی عبادت کرتی ہوں اور آپ کی ہی مدد مانگتی ہوں، یہ دو دفعہ آیا ہے۔ تو اس کا جو گرامیٹیکلی اس کا میننگ بنتا ہے ابھی لغت کے حساب سے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کی معاملات، آپ کی عبادت میں اور ایمان میں آپ کی مدد چاہتی ہوں، لیکن میں کچھ ذاتی معاملات میں بھی آپ کی مدد چاہتی ہوں،
ٹھیک ہے، یعنی میرے کو صحت کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے، میری صحت اچھی ہوگی تو میں اچھے سے کام ادا کر سکوں گی، اپنی بندگی ادا کر سکوں گی، مجھے ڈپریشن سے آپ کی مدد چاہیے، مجھے ڈپریشن نہ ہو، اینگزائٹی نہ ہو، مجھے فیملی کے لیے کہ میری فیملی کی طرف سے مجھے سکون رہے، ٹھیک ہے؟ مجھے پیسوں کی ضرورت بھی ہے، میں وہ بھی آپ سے مانگوں گی، لیکن یہ سب مجھے کیوں چاہیے ہوگا؟ تاکہ میں اچھے طریقے سے آپ کی بندگی ادا کر سکوں۔ تو یہ 2 دفعہ عیہ کا جو آنا ہے، عبادت کے لیے بھی ہے، آپ کے ذاتی معاملات کے لیے بھی ہے انڈیویجولی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کمبائن کر کے آپ کو اس لیے دیا ہے، بتایا ہے کمبائن کر کے، یعنی دونوں اکٹھے بھی ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہیں۔ یعنی اکٹھا کیا کہ مجھے آپ کی عبادت کے لیے بھی چاہیے آپ کی مدد، اور آپ کی دنیا کے معاملات کے لیے بھی چاہیے، اور الگ الگ کیسے؟ خالی دنیا کے لیے بھی چاہیے، اور الگ کیسے کہ مجھے آپ کی عبادت کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ یہ دونوں گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تو ٹائم ہو گیا، ابھی انشاءاللہ اگلی جو ہماری ہے جو ہماری اگلی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہو گیا نا، اہدنا الصراط المستقیم سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کی مدد کیوں چاہیے، اس کام کے لیے چاہیے کیونکہ مجھے آپ کے بندہ بننا ہے، آپ کی عبادت کرنی ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا، ہم نے آج یہ سیکھا کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارا مالک کیسا ہے؟ کیا وہ ایسا ہی مالک ہے کہ وہ ہمیں ہمیں اچھی اچھی چیزیں دیتا رہے، ہم خوش رہیں؟ نہیں، ہمارا مالک وہ ہے جو ہمیں کچھ چیزیں چھپا کر دیتا ہے، کچھ چیزیں دکھا کے دیتا ہے، رائٹ؟ اور ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات جو ہے، ہم نے روز جزا کا دن دیکھا وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کتنا سخت ہوگا، اور ہم کیسے کھڑے ہوں گے، ہماری کیسے ویڈیوز چل رہی ہوں گی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھا سکتے وہ ویڈیو، تو انسان، ہم نے یہ پڑھا کہ انسان دکھا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تو کیا ہی ذات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہماری ویڈیو چلا سکتے ہیں، جو ہمیں روزہ جزا کے دن ہمارے اعمال ہمیں دکھا رہے ہوں گے، تو اس چیز کے لیے، اس دن کے لیے میں آپ کو اپنا بندہ بناتی ہوں، آپ کی بہترین بندی بننے کی کوشش کرتی ہوں، اس کے لیے آپ کی مدد مانگتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ میرے رب ہیں، آپ کی پوری اتھارٹی ہے۔ یہ ہم نے آج سیکھا۔ اگلی بار ہم سیکھیں گے کہ جب میں نے یہ مدد مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ مدد دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا مدد دیں گے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، وہ راستہ دکھائیں گے۔ اسلام آباد جانا ہے نا ہمیں لاہور سے، تو اسلام آباد جانے کے لیے وہ راستہ کون سا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلی کلاس میں، انشاءاللہ ابھی کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔